बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आज 15वीं सहरी है और आप देखिए कि आज जब हम इफ़्तार करेंगे तो 15 रोज़े मुकम्मल हो चुके होंगे। ये गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। एक पारा एक सपारा रोज़ आपने पढ़ना है कुरान पाक का, और तर्जमे के साथ पढ़ना है। और उसके अलावा आपको पता है कि माशाल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको बड़ी ही प्यारी शख्सियात से मिलाते हैं, उनसे हम बातें करते हैं और बड़े अच्छी बातें होती हैं मीठे मीठे अंदाज़ में। और इस वक्त बातें भी प्यारे अंदाज़ में होनी चाहिए। और आपके इल्म ये भी है कि जो हमारी ट्रांसमिशन है TV1, न्यूज़ 1 और वसेब के ऊपर 3 चैनल पे एक वक्त में आपको देखने को मिल रही है। आज हमारी जो शख्सियत है बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही ख़ास आदमी हैं। मेरा अपना इनसे जो न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है वो 25-28 साल का एक अरसा है। हमेशा मैं इनसे रहनुमाई लेता हूँ, हमेशा मुझे गाइड करते हैं। सैयदज़ादे हैं हज़रत सैयद इरशाद अहमद आरिफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पूरी ज़िंदगी इन्होंने मीडिया को दी है। वसी तजर्बा, वसी मुतालिया रखते हैं और पाकिस्तान की तारीख़ के ऐनी शाहिद हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको यहाँ हमद बारी ताला सुनाते हैं। मैं अवैस रज़ा साबरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें हमद बारी ताला सुनाएं और उसके बाद सर की तरफ हम आते हैं। सर, ये बताइए कि लाहौर आप कब आए, और कोई पहली अगर आपको सहरी कोई इफ़्तार याद हो, रोज़ा कुशाई याद हो? नहीं, लाहौर तो मैं बहुत बाद में आया हूँ। रोज़ा मैंने पहले रखना शुरू किया था 15वीं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में मैं आया हूँ 4 जुलाई 1978 सही को। 78 मैं पहला रोज़ा जब मैंने रखा था, ये बात मुझे याद है कि ये तीसरी गर्मियों का रोज़ा है जो मैं रख रहा हूँ। इतना याद आपको? यानी इतना याद है कि पहली दफ़ा एक गर्मी गुज़री और मेरा ख़्याल है कोई 20-25 साल का एक सर्कल होता है। फिर दूसरी दफ़ा रोज़े गर्मियों में रखे और तीसरी दफ़ा ये गर्मियाँ गुज़री हैं। सही। और बचपन का रोज़े तो ज़ाहिर बात है, हम देहाती लोग हैं, देहात में कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता उस वक्त। वैसे भी आज से आप अंदाज़ा कर लें कि 55-60 साल पहले क्या एहतमाम होता होगा। रूटीन का होता था कि ये बेसन का इस्तेमाल तो हमने लाहौर में आके देखा। हमारे इलाके में ये पकोड़े समोसे कुछ ज़्यादा अब तो हैं, खैर उस वक्त कोई इनका ज़्यादा रिवाज नहीं था। बल्कि ये जो पकोड़े हैं ये गुर्बत की निशानी समझी जाती थी कि जी जो पकोड़े खाता है इसका मतलब बड़ा बहुत ही गरीब है। तो वो खजूर होती थी, कोई फल हो गया और रोटी हो गई। और अलबत्ता उस बचपन का जो ख़ास वाक़या है वो ये है कि अयूब ख़ान के दौर में एक तनाज़ा खड़ा हुआ। जुमे के दिन ईद आ रही थी तो उन्होंने कहा कि जुमरात को पढ़ाई जाएगी। जो 2 खुतबों वाली बात, 2 खुतबों का मसला था। तो मेरे वाले साहब जो थे वो ख़तीब शहर थे। तो जो ईदगाह है, मरकज़ी ईदगाह शिकारपुर ज़िला राजनपुर में, वो ईद उन्होंने पढ़ानी थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो आ गए और वो पुलिस वाले आ गए और बाकी जो लोग थे सरकर्दा लोग, उन्होंने कहा कि जी आप ईद पढ़ाएँ। उन्होंने कहा जी मुझे तो रोज़ा है। तो चंद घर थे, उनमें हमारा घर भी था कि उस दिन हम रोज़े से थे और बाकी बच्चे जो है नए कपड़े पहन कर खा पी रहे थे और खेल कूद कर रहे थे, और हम उदास से घर में बैठे हुए थे कि हमें न कपड़े पहनने की इजाज़त थी और हम रोज़ा रख के बैठे हुए थे। तो वो बहरहाल जब गुज़र गया तो दूसरे दिन वाले साहब ने कहा कि अब कपड़े पहनो, घूमो फिरो। तो हमने कहा जी अब क्या फ़ायदा। हमने कहा कल उन्होंने पहने हुए थे, आज तुम पहन के फिरोगे, वो तुम्हें देखेंगे। और दूसरा ये है कि जो बात उन्होंने कही थी जुमला, वो मुझे याद है। उन्होंने कहा देखें ये दिन, ये वक्त, ये गुज़र जाता है, ये गुज़र गया है, लेकिन अल्लाह के यहाँ हम सुरखरू हैं कि हमने अपना रोज़ा कायम रखा है। हमने हुकूमत के दबाव में अब ईद नहीं मनाई, ईद वक्त पर हम मना रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो सबक ये मिला हमें कि जी ये जो बुरा वक्त होता है या कड़ा वक्त होता है या मुश्किल वक्त होता है जिसमें आपको कोई अपनी खुशी तज कर किसी खास मकसद के लिए, आपके वालिद साहब ने गाइड किया
کہ زندگی تو کا یہ وقت خلاصہ گزر بتا جاتا ہے، دیا، اس یہ پہ کمپرومائز کوئی نہیں ایسی کرنا۔ نہیں ہے بات کہ وقت نے کوئی ٹھہر جانا ہو اور آپ کی جو مشکل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ وہ ایک شعر ہے کہ غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ صحیح۔ تو وہ گزر گیا، اور زندگی میں بہرحال یہ بات سامنے رہی کہ مشکل اور کڑا اور ناپسندیدہ وقت جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے اس کو گزار لینا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر اب لاہور آ جاتے ہم، 78 میں لاہور آئے، یہاں سر پھر کہاں کہاں کیا کیا کام کیا؟ میں کام الحمدللہ ایک ہی کیا، لاہور آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اردو ڈائجسٹ سے میں نے آغاز کیا صحافت کا، صحافی بننے کا شوق بچپن سے تھا، 5ویں 6ٹھی سے یہ لکھنے لکھانے کا ہو گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 6ٹھی جماعت میں تھا جب میرا آرٹیکل مشرق اخبار اس وقت نیا نیا آیا تھا، تو مشرق اخبار میں شائع ہوا تھا، اور وہ بچوں کے صفحے پر نہیں شائع ہوا تھا۔ بچوں کے صفحے پر میں نے کبھی نہیں لکھا، یہ میری بدقسمتی ہے۔ تو وہ ایک کوئی ایشو اس وقت چل رہا تھا، تو اس کے بعد یہاں آ کے اردو ڈائجسٹ سے آغاز کیا، زندگی میں رہے، اور روزنامہ امروز میں ڈیلی جرنلزم انٹرنشپ میں نے کی صحیح۔ 1981 میں، یعنی یہ 78 سے لے کر 81 تک جو ہے افریشیا تھا عبدالقادر حسن صاحب کا ہفت روزہ، اس میں 1 سال رہا۔ 1 سال اردو ڈائجسٹ کا ہے، 1 سال زندگی کا ہے، اور 1 مہینہ مجیب الرحمن شامی صاحب کا بادبان رسالہ تھا، اس کے ساتھ بھی سر ایک آپ نے اپنا میگزین شائع کیا تھا نا؟ ہاں، وہ ایک شوق تھا، ایک لگن تھی کہ ایک علمی پرچہ شائع کیا جائے۔ اس وقت معارف ایک ہندوستان کا بہت علمی جریدہ تھا، تو اس کی طرز پر اس کا نام بھی العارف رکھا تھا۔ وہ ہم نے شائع کیا، اس میں ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب کا آرٹیکل چھاپا، صحیح۔ اور بڑے لوگ تھے، احسان دانش صاحب کی نعتیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے وہ مختصر تجربہ تھا۔ 81 میں پھر روزنامہ جنگ سے آغاز ہوا، اور پھر چل سو چل۔ سر میں ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ہم آتے ہیں سر کی طرف، اور بہت معلوماتی گفتگو سر سے ہونی ہے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں، جائیے گا کہیں مت۔ بریک کے بعد خوش آمدید، آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ سید ارشاد احمد عارف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تشریف لا چکے ہیں، ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ صحافت میں کئی مراحل آتے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کوئی جو سیاسی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسا واقعہ کہ کبھی لوگوں نے روزہ وقت سے پہلے کھول لیا ہو، کوئی یادگار واقعہ تو ہوں گے؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی، ظاہر بات ہے میں نے رپورٹنگ بھی کی ہے کچھ عرصہ روزنامہ جنگ کے دور میں، زیادہ عرصہ تو میرا ایڈیٹوریل میں گزرا ہے یا میگزین میں گزرا ہے، کچھ عرصہ کوئی 1.5-2 سال میں نے رپورٹنگ بھی کی ہے۔ تو افطار پارٹیاں تو بہت اٹینڈ کرنے کا اب تو کم ہو گیا ہے رواج۔ پہلے یہ سیاستدان، سیاسی لوگ، اور ان دنوں اب لاہور کی بجائے اسلام آباد سیاسی مرکز ہو گیا ہے۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو لاہور ہی سیاسی مرکز تھا، سیاست کا مرکز یہیں تھا۔ یہاں نواب زر نصر اللہ خان صاحب تھے، جماعت اسلامی کا یہاں ہیڈ کوارٹر تھا، مسلم لیگ کے بڑے رہنما یہاں ممتاز دولتانہ صاحب ہوتے تھے، ملک قاسم صاحب ہوتے تھے، خواجہ خیر الدین صاحب رہتے تو کراچی میں تھے لیکن سرگرمیاں زیادہ تر یہاں ہوتی تھیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی ایک گڑھ تھا یہ، تو سیاسی افطار پارٹیاں بھی ہوتی تھیں، سرکاری محکمے تواتر کے ساتھ کرتے تھے، افطار پارٹیاں ہوتی تھیں، لوگ بھی ہوتے تھے۔ مہنگائی نے بھی کچھ چیزیں وہ کی ہیں، کچھ ہماری سوشل لائف تبدیل ہوئی ہے، تو لیکن ایسا کوئی مجھے واقعہ یاد نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطاری کر دی ہو گئی ہو یا کر لی ہو۔ ہاں، جو لوگ ہوتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے تو وہ شروع ہو جاتے تھے، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ سر جو صحافت ہے یہ مشکل پیشہ ہے، اس میں پایا تو آپ نے بہت کچھ ہے، کچھ آپ کبھی محسوس کرتے ہوں کہ یہ میں نے کھویا بھی ہے اس کے اندر؟ نہیں، ایسی الحمدللہ مجھے کوئی ایسا گلٹ نہیں ہے،
مشکل وقت بھی کوئی ایسا نہیں گزرا. مجھے اللہ کا شکر ہے ان اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا جہاں تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ملتی رہی. میں نے 4 بڑے اخبارات میں کام کیا ہے. روزنامہ نوائے وقت ہے، روزنامہ جنگ ہے، دنیا ہے، اور اب میں 92 میں ہوں. تو الحمدللہ کوئی ایسا بے روزگاری کا دور بھی نہیں گزرا اور ایسا دور بھی نہیں گزرا کہ جہاں تنگی ترشی کا احساس ہو. ہاں ایک وقت 80s میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک دفعہ بے روزگاری آئی، لیکن وہ 1.5-2 مہینے کی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. مجھے جبری طور پر فارغ کیا گیا، لیکن اس میں کی وجہ کیا بحال بنی؟ ہو گیا. ایک آرٹیکل تھا ہندوستان کے ایک پرچے نے آرٹیکل چھاپا تھا جس میں جو حکمران ہیں ایشیا کے ان کی کرپشن کی داستان تھی. تو مقبول دہلوی صاحب تھے، وہ انڈیا سے پرچے لاتے تھے اور اس میں سے ترجمہ کر کے ہمیں دیتے تھے. میں میگزین انچارج تھا. وہ اس میں کچھ جنرل ضیاء الحق کے ساتھیوں کے قصے تھے کرپشن کے. تو ہم نے احتیاط یہ کی کہ اس میں وہ پورشن تو نہیں شامل کیا، باقی لوگوں کے تھے، اندرا گاندھی کے بھی تھے اور کئی اور لوگوں کے بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ ضیاء الحق کے بارے میں ایک جملہ احتیاطاً ڈال دیا کہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایسا کوئی اسکینڈل نہیں، اور سرخی یہ بتائی کہ ایشیا کے کرپٹ ترین بدعنوان ترین حکمران. جی آگے تصویر ضیاء الحق کی لگائی. فکرہ حالانکہ اس کے اندر یہ تھا کہ اس کا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، صحیح. لیکن یار لوگوں نے جنرل مجیب الرحمان اس وقت سیکرٹری اطلاعات تھے، اطلاع یہ پہنچائی کہ یہ پرچہ چھپ رہا ہے، ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا پرچہ، ٹھیک ہے. اور اس میں جنرل ضیاء الحق کو بھی اطلاع سر کس نے دے دی؟ بس تھے مہربان ہی تھے، ادارے کے اندر کے لوگ تھے. تو ہوتی ہے رائیولری بھی ہوتی ہے. تو وہ جناب اتنا دباؤ آیا کہ وہ پرچہ کا وہ صفحہ پھاڑ کے، تو میگزین تھا اس وقت، جمعہ میگزین ہوتا تھا جی سنڈے میگزین کی بجائے، وہ مارکیٹ میں چلا گیا. جب مارکیٹ میں چلا گیا تو اسکینڈل بن گیا کہ یہ صفحہ کیوں پھاڑا گیا ہے، گورنمنٹ نے شاید کیا ہے یا یہ کیا ہے. اور گورنمنٹ نے یہ تاثر لیا کہ جناب انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ کچھ کیا ہے. تو اس دباؤ کے تحت مجھے فارغ کر دیا گیا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ کا سر، شکر. جن آپ نے اخباری مالکان کے ساتھ کام کیا، کس مالک نے زیادہ پیار دیا، کس نے زیادہ آزادی دی؟ کچھ ان کی یادیں، کوئی باتیں. اچھا، اس واقعے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ بدترین مارشل لاء کا دور تھا، پری سینسرشپ تھی، سب کچھ تھا، کوڑے بھی لوگوں کو لگ رہے تھے. لیکن اس واقعے میں مجھے یہ دباؤ آیا میرے ایڈیٹر پر اور ادارے کے سربراہ پر کہ جی اس شخص کو استعفیٰ لیں اس سے یا اس کو فارغ کریں. میں نے استعفیٰ نہیں دیا، مجھے فارغ کر دیا گیا، لیکن میں عدالت سے بحال ہو کے آ گیا. تو گورنمنٹ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جی یہ کیسے آ گیا ہے. اس کے بعد میں چھپتا بھی رہا، میرے نام سے آرٹیکل بھی چھپتے تھے، سب کو پتہ تھا، میں انچارج بھی، میں اس ادارے میں واپس آ گیا ہوں. لیکن یہ نہیں تھا کہ چونکہ اب ایک دفعہ نکالا گیا ہے تو اب یہ اس کا رزق ہم نے چھین لینا ہے اور یہ اب کام ہی نہیں کر سکتا نہ اس میں نہ کسی ادارے میں. اب حالات مختلف ہیں. اب حالات جو ہیں اب یعنی ایک خدائی اختیارات استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس وقت ایسا کم از کم نہیں تھا. میں نے مجید نظامی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. جب اس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم کام کرتے تھے تو میر خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا تھا. وہ مرحوم تشریف لاتے تھے لاہور، ملتے تھے، ہدایات دیتے تھے. میں نے میاں عامر صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. اب میاں رشید صاحب ہیں، ان کے ساتھ کام کروں. مجھے تو صحیح بات ہے کہ عزت بھی ملی ہے اور کوئی ایسا میرے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوئی. سیکھنے کو میں نے مثال کے طور پر مجید نظامی صاحب سے بہت سیکھا ہے. 25 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. بڑے ایڈیٹر تھے، بڑا نام تھا، شخصیت ہے. الطاف حسن قریشی صاحب کے ساتھ ابتدا تو ان سے ہوئی ہے، تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. دیکھیں یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا معاملات. میرا اپنا تجربہ یہ ہے، یا میں کمزور آدمی ہوں اس لیے ڈر کے رہتا ہوں کہ اگر آپ عزت و احترام
کریں اور عزت و احترام کرانا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے کوئی حرف آ سکتا ہے. جہاں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے ملازمت چھوڑنے کا. اتنی جرأت ایک صحافی میں ہونی چاہیے کہ وہ صرف رزق کی خاطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دے، اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے. اگر یہ اصول مد نظر ہو تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کسی بھی سطح پر انسان کو محبت نہیں ملے گی یا عزت نہیں ملے گی یا احترام نہیں ملے گا. آپ کام کر سکتے ہیں، اپنے کام پر توجہ رکھیں، اپنا کام ایمانداری سے، اور جس حد تک آپ کی ظاہر ہے جس آدمی کی جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. بیانڈ کیپیسٹی تو ممکن نہیں سر ہوتا. مجید نظامی صاحب کا دو قومی نظریہ پاکستان کا بڑا کام ہے، اور انہوں نے اس پہ لکھا بھی، بولا بھی، ادارہ بھی ان کے لیے اس کام کے لیے وقف تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً انہوں نے یہ کام کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا ہماری سوسائٹی کو؟ دیکھیں، ایک تو ہے ان کی کمٹمنٹ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی ویلیوز کے حوالے سے، ملک میں جمہوریت کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ تو ہر شک و شبہ سے بالا تر تھی. انداز کار پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. انہوں نے 3 بڑے ادارے لاہور میں قائم کیے. ایوان اقبال ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا، پھر نظریہ پاکستان ٹرسٹ، اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا کیا، پھر ایوان قائد اعظم، بہت بڑا ادارہ. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ ادارے جو تحقیقی ادارے ہونے چاہیے تھے، اقبال پر، قائد اعظم پر، پاکستان پر، جو ایک اعلیٰ معیار کا، بین الاقوامی معیار کا ادارہ ان کے مد نظر تھا یا ہونا چاہیے تھا، اور جو ریسرچ ہونی چاہیے وہ کہیں بھی نہیں ہو سکی. صحیح. تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بدقسمتی ہے ہم سب کی کہ ایک ہماگیر زوال ہے ہر شعبے میں. ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے تحقیقی ادارے، ہماری سیاست، ہماری صحافت، ہر شعبے جب زوال کا شکار ہے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام سید ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے. بہت معلوماتی گفتگو ہے، اور جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے تو نئی باتیں ہوں گی، لیکن جو پرانے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے اور پرنٹ میڈیا کا بہت بڑا نام ہے. اب پرنٹ میڈیا کو وہ اہمیت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی. شاہ صاحب یہ دیکھیے کہ آپ جنگ میں کام کیا، آپ نے شامی صاحب کے ساتھ کام کیا، الطاف صاحب کی بات ہو گئی. اگر میر شکیل الرحمان صاحب کی بات کی جائے یا مجیب الرحمان شامی صاحب کی بات کی جائے تو کیسے ان کو آپ خراج تحسین پیش کریں گے؟ کیسا رہا ان کے ساتھ تجربہ؟ دیکھیں، میر شکیل الرحمان صاحب ایک جدیدیت پسند، جدت پسند اور اختراعی شخصیت ہیں. جتنے آئیڈیاز انہوں نے صحافت کو دیے، اور جس انداز میں روزنامہ جنگ جب لاہور میں آیا تھا تو اس وقت روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ مشرق اور روزنامہ امروز کا ڈنکا بجتا تھا. تو اور یہاں کئی اخبار اس دور میں آئے اور فنا ہو گئے، انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا. کمپٹیشن جو تھا وہ مشرق اور نوائے وقت کا تھا. لیکن جب روزنامہ جنگ آیا اس نے نئے ٹرینڈز دیے، نئے رجحانات دیے، اور وہ میر شکیل الرحمان کا کمال تھا. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے ان ٹرینڈز کے ساتھ، رجحانات کے ساتھ اپنے ورکروں کو سہولتیں دیں، جس کی وجہ سے جو روزنامہ جنگ کا اس دور میں کارکن تھا وہ باقی اداروں کی نسبت بہتر محسوس کرتا تھا، بہتر سہولتیں ایزی اس کو ماحول بھی حاصل تھا. تھیں. تو بہتر سہولتوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے 1 سال کے عرصے میں اس نے ان تینوں بڑے اخبارات کو
پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ امروز کو تو 1.5-2 سال میں کھا گیا وہ، اور پھر مشرق کی باری آئی۔ نوائے وقت بہرحال جاندار تھا زیادہ، اس میں چونکہ وہ ایک ٹرسٹ کا پرچہ نہیں تھا تو وہاں ایک کمپٹیشن ہوا، لیکن جنگ سب سے آگے نکل گیا، اور اس وقت جنگ کراچی جو تھا ملک کا سب سے بڑا اخبار اشاعت کے لحاظ سے تھا، لیکن جنگ لاہور نے جنگ کراچی کو بھی، حالانکہ کراچی کی آبادی لاہور سے دگنی تھی اس وقت، تو یہ شکیل الرحمان صاحب کا معاملہ ہے۔ پھر ایک روزنامہ جنگ کے بارے میں ایک تصور کیا جاتا تھا کہ وہ حکمرانوں کے سامنے اس طرح کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ ایک بین چلتا ہے، اور بیسیکلی وہ ایک کمرشل اخبار ہے، جبکہ نوائے وقت جو ہے وہ ایک دبنگ اخبار ہے اور دبنگ پالیسی ہے اس کی، لیکن میر شکیل الرحمان صاحب نے وہ تصور بھی پاش کیا، اور اس حد تک کھڑے ہوئے کہ ایک دفعہ ان کو ملک چھوڑ کے ملک سے باہر جانا پڑا، جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور اخبار 4 صفحے کا رہ گیا۔ پھر دوسری بار وہ جیل چلے گئے، اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل عمران خان صاحب کے دور میں، جی ہاں، تو شامی صاحب کا اپنا ایک، شامی صاحب نے تو اس عمر میں جیل کاٹی جب وہ بالکل نوجوان تھے، اور شادی کو بھی ان کے ابھی بلکہ شادی نہیں ہوئی تھی، شادی ان کی بعد ہوئی ہے۔ تو اس وقت بھٹو صاحب، آج بھٹو صاحب اس قوم کے ہیرو ہیں، وہ ہیں بھی، ان کی خدمات ہیں اس میں، لیکن فاشزم اس ملک میں جو آیا ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں آیا ہے، جب لوگوں کی عزت اور جان محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ کئی قتل ہوئے سیاسی، ڈاکٹر نذیر ہیں، مولانا شمس الدین ہیں، عبدالصمد اچکزئی ہیں، اور کئی لوگ اس دور میں، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد خواجہ رفیق صاحب ہیں، احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان ہیں۔ صحافی بھی اس دور میں مشکلات کا شکار رہے، پرچے بند ہوتے تھے، حسین نقی اندر چلے گئے، شامی صاحب اندر چلے گئے، الطاف حسن قریشی صاحب، محمد صلاح الدین صاحب، نوائے وقت کے پورے 5 سال اشتہار ہی بند رہے، 5 سال، پورے 5 سال۔ اس طرح کئی اور لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس دور میں شامی صاحب نے عزیمت کا مظاہرہ کیا، ڈٹ کر صحافت کی، اور وہ بھی ایک ویکلی صحافت میں، بہرحال ان کے جدت اور ان کی دلیری، ان کی بہادری جو تھی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ پھر شامی صاحب جو ہیں اپنے دور میں اس سلسلے کی کڑی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، شورش کاشمیری، جو تحریر اور تقریر دونوں پر جن کو دسترس حاصل تھی، ورنہ صحافیوں کی 2 اقسام رہی ہیں، وہ صحافی جو صرف تقریر کرتے تھے، تحریر اچھی نہیں تھی، زیادہ تر وہ تھے جو صرف تحریر تھی، وہ تقریر کے میدان میں سٹیج کے لوگ نہیں تھے، لیکن شامی صاحب جو تھے وہ مقرر بھی اور خطیب بھی کمال کے، اور تحریر بھی ان کی کمال کی۔ تو شامی صاحب کا اپنا ایک مقام ہے۔ سر آخر میں کیا کہیں گے کہ جو صحافی حضرات ہیں ان کے لیے مشکلات کافی ہیں، خاص طور پرنٹ میڈیا کی دنیا میں، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا نام ہے آپ ان کے لیے، یا جو بڑے نام ہیں اگر مل بیٹھیں تو جونیئر چھوٹے صحافیوں کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، ان کو ان کے مثال سے جو ان کے مسائل ہیں ان سے نکال مدد دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک اخبار ہے جو اس کا پرنٹ ایڈیشن ہے، اس کا تو اب جو ہے مستقبل اتنا خوش آئند نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے، لیکن اخبار ڈیجیٹل سطح پر یہ برقرار رہے گا، اس لیے کہ جو اخبار کی کریڈیبلٹی ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، وہ نہ الیکٹرانک میڈیا اپنے اندر پیدا کر سکا ہے، اور سوشل میڈیا کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اخبار تو موجود رہے گا، لیکن کاغذ کی شکل میں شاید اس کا کوئی مستقبل۔ جن صحافیوں نے پرنٹ میڈیا سے
منسلک رہنا ہے وہ اس صورت میں اپنا مستقبل بچا سکتے ہیں کہ جو جدید تقاضے اور جدید رجحانات ہیں اس میں ریسرچ کا بہت زیادہ کمال ہے، اس میں اختراع کا بہت زیادہ وہ عنصر شامل ہے، تو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ روٹین کی جو صحافت ہے ہی سیڈ یہ نہیں چلے گی، شی سیڈ، یہ نہیں چل سکتی، یہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب جو قاری ہے، جو ریڈر ہے، اس کے پاس سوشل میڈیا کی شکل میں، الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں اتنا مواد اویلیبل ہے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ ان دونوں سے زیادہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے، وسعت بھی ہونی چاہیے، آپ کے جو انفارمیشن آپ فراہم کر رہے ہیں، اور اس میں ایک تجزیے کا جو عنصر ہے وہ بھی باکمال قسم کا ہونا چاہیے، صحیح۔ تبھی آپ اپنے قاری کے ساتھ منسلک رہ سکتے ہیں اور اس کاروبار کو آپ چلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی شاہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ خواتین حضرات، بات میڈیا کی ہو رہی تھی، میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے سال نامے شائع ہوتے تھے ان کی جگہ ششماہی آ گئے، ششماہی جگہ سہ ماہی آ گئے، سہ ماہی کی جگہ ماہنامے آ گئے، ماہنامے کے جو قاتل ہے وہ 15 روزہ اخبار آ گئے، میگزین آ گئے، اور 15 روزہ جو چھپتی تھی چیزیں وہ ہفت روزہ اس کی جگہ آ گئے، پھر ہفت روزہ کی جگہ پہ روزنامے آ گئے، روزنامے کے اندر پھر سنڈے یا فرائیڈے میگزین آنا شروع ہو گئے، پھر ہمارا ٹی وی چینل آ گیا، ٹی وی چینل کو سوشل میڈیا نے پیچھے کیا۔ اب دیکھیے کہ آج کی خبر ہے کہ سوشل میڈیا کا جو انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس کی جگہ پہ بھی ایک نئی چیز آنے والی ہے، اور امریکہ کے اندر جو فیس بک کا اونر ہے اس کو 15 مارچ کو یعنی کہ آج ہی تقریباً اس کو لانچ کرنے جا رہا ہے، امریکہ کے اندر اس کا جو ٹیسٹ سسٹم ہے وہ لگنے جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، یہ جدت ہے، ارتقاء ہے، دنیا کے نظام ہے، یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اب یہاں ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں، میں اویس رضا صابری سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے علماء کا جو پینل ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی ذات کو ہم خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ امام حسن ہوں یا امام حسین، یہ جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے، اور اب بات یہ ہے کہ جنت میں بوڑھا ہو گئی کوئی نہیں، تو سارے کے سارے وہاں نوجوان ہوں گے، تو ساری امت کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے آپ سردار ہیں۔ ایک نسائی شریف کی روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے تو امام حسن تھے یا امام حسین تھے، تو دیکھا کہ کاندھے پہ سوار ہیں، تو کریم آقا نے ان کو نیچے اتارا، مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنی شروع کی، تو جو ہی سجدہ یا رکوع کیا تو امام حسن یا امام حسین جو بھی اس وقت صاحبزادوں میں سے تھے تو آپ کے اوپر سوار ہو گئے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ اس خاندان کی عظمت ہے، رفعت ہے، اس خاندان کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے۔ سورہ احزاب اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ خواتین حضرات، اللہ کا جو ہمارے اوپر انعام ہے، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بیت اطہار بھی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گرانہ ہے بڑا مقدس گرانہ ہے۔ آج ہم نے جو پینل اپنا منتخب کیا ہے بہت ہی ہمارے مہربان ہیں، بہت ان سے دلی لگاؤ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، ہمارے جو پیر صاحب ہیں خواجہ صاحب، بہت ان سے ایک محبت عقیدت والا معاملہ ہے، اور جب ماشاءاللہ وہ لکھتے ہیں بولتے ہیں بڑا پیارا لکھتے ہیں، بڑا پیارا بولتے ہیں۔ آج کل علیل ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے پیر صاحب کو صحت دے۔ آپ ان کے صاحبزادے ہیں، اور ماشاءاللہ جب بات کرتے ہیں تو بہت اچھے انداز میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے حضرت پیر خواجہ سلیمان قمر قادری صاحب، مانی شریف درگاہ جو جنگ سٹی ہے، ضلع ہے اس کی قریب ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، درگاہ ہے۔ اب ہمارے مستقل پینل کا حصہ ہیں، جب بھی ان کو ہم زحمت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ آج 15 روزہ ہے،
اور آپ قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، سحری ہے، اور آج جب ہم افطار کریں گے تو خواتین حضرات 15 روزے مکمل ہو چکے ہوں گے. جو ایک پورا جوبن تھا وہ اب نیچے ہلکا ہلکا جو گراف ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا. میں رمضان کے روزوں کی بات کر رہا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. پھر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے. آپ خلیفہ بھی رہے، اور جب آپ نے بیعت کا آغاز کیا تو 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی. آپ کا جو حسب نسب ہے، جو آپ کی زندگی کا ابتدائی تعارف، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب. آج بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اتنی پاک ہستی کے ذکر کے لیے آج یہاں موجود ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی تعالیٰ عنہ آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور لخت جگر ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آپ بہت بڑی ہستی ہیں، اور آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر، پہلی تفسیر بن کر صحن مولا علی کرم اللہ وجہہ میں آپ تشریف لائے. اور آپ کی تشریف آوری سے یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خوشی کا بہت کمال عالم تھا، کیونکہ اس دور میں آپ کے جو صاحبزادے تھے یکے بعد دیگرے ان کی وفات ہوئی. تو اس وقت آپ کو جب آپ کی پیدائش کا جب پتہ چلا تو آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور کفار جو تھے وہ آپ کو بڑے تانے دیتے تھے اس حوالے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی صورت میں یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا ہے. تو اس وقت پھر یہ ماحول بن گیا، خوشی کا عالم ہو گیا ہر طرف. تو آپ نے تشریف لے کر گئے زیارت کے لیے، حضرت حسن رضی تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے کر گئے. آپ نے گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کر آپ نے پیار کیا، اور اس کے بعد آپ نے اذان دی آپ کے کان میں. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے بڑی محبت کے ساتھ دیکھا، بڑے پیار کے ساتھ چوما. تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو عورت ہوتی ہے اس کی جو نسل ہوتی ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ واحد یہ اولاد ہیں کائنات کے سیدہ اندر فاطمہ جن کی نسب میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں. اللہ تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو پھر اسی طرح سے آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے 7 دن کے بعد آپ پھر تشریف لے کر گئے، اور آپ نے عقیقہ خود فرمایا. سبحان اللہ. اور آپ نے پھر جو ہے بال منڈوائے، اور اس کے عوض پھر چاندی آپ نے عطا کی. تو یہ محبت کا عالم ہے. اتنی پاک ہستی جب آپ کی بارگاہ میں گئی تو آپ نے بڑی محبت اور بڑے پیار اور شفقت کا مظاہرہ کیا. جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے مزید اس پر بسم روشنی اللہ ڈالنے، اور الرحمن آپ کا الرحیم. جو مقام قبلہ اور پیر صاحب مرتبہ ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے یہاں مجھے وقت میسر فرمایا. آپ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے جتنے بھی اس کائنات میں انعام ہیں ان میں سب سے بڑا انعام رسول کائنات اور ان کی آل پاک ہے اس کائنات کے لیے. ماشاءاللہ، بے شک. 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے. میں اختصار کے ساتھ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بیان کر دیا، میں 2-4 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب پیر صاحب قبلہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں، تو ہمارا سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان کسی نیک پارسا اور عالم عمل سے دلوائیں. اللہ اکبر. جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو اس کائنات میں دیکھیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کو مقام ہی حاصل نہیں ہوا، بلکہ انبیاء اور مرسلین میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جو ہیں اور آپ کے کمالات جو ہیں ان کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکا. آپ وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ نے ولادت کے بعد سب سے پہلے جو آواز سنی اپنے کانوں میں وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ تھی. سبحان اللہ. پھر دوسری بات یہ ہے قبلہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی نا گڑتی جو ہے پنجابی میں جسے گٹھی کہتے ہیں وہ کسی اچھی چیز کی ہو. تو آج کا رواج ہے کہ آب زمزم لے جایا جاتا ہے جی، اور وہ جا کے اسے گڑتی دی جاتی ہے. دوسرا یہ بھی ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی نیک شخص، پارسا اور با اخلاق شخص سے گڑتی دلوائی جائے تاکہ بچے کی عادات اس پہ جائیں. صحیح بات.
تو دیکھیے کہاں آب زمزم اور کہاں میرے آقا کا لعاب دہن. اللہ. جب امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں اپنی گود میں لیتے ہیں, اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی مبارک پر لعاب دہن ڈال کے امام حسن کے دہن مبارک میں ڈال دیں, مگر ایسا نہیں میرے آقا نے کیا. یوں میرے آقا نے اٹھایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پوری زبان مقدس باہر نکال کے امام حسن مجتبیٰ کے دہن مبارک میں ڈال دی. امام حسن وہ ہستی ہے جس کی پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ تھی. پھر قبلہ تیسری بات ہوتی ہے ولادت کے بعد نام رکھنا. یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نام بھی بچے کا اچھا رکھا جائے, گاؤں میں, دیہات میں, شہر میں اس سے اچھا نام کوئی نہ ہو. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت پر, تو مولا کائنات سے پوچھا کہ علی اس کا نام کیا رکھا ہے. ایک روایت میں تو ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے, ایک میں یہ بھی ہے کہ اس کا نام شبر رکھا ہے, لیکن ایک روایت جو میں آپ کے سامنے اور رکھنے لگا ہوں جناب بڑی خوبصورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے, تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اس کا نام رکھنے میں سبقت کیسے لے سکتا ہوں, یعنی آپ سے پہلے کیسے رکھ سکتا ہوں. جب مولا کائنات نے یہ فرمایا تو میرے آقا نے تبسم فرمایا اس بچے کا نام رکھنے میں اپنے رب سے سبقت کیسے لے سکتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی نہ مولا کائنات نے یہ نام رکھا, نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام رکھا, بس میرے آقا نے یوں فرمایا کہ میں اپنے رب پر اس بچے کے نام میں سبقت نہیں لینا چاہتا. تو جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے اس آپ کے نواسے کا نام اپنی بارگاہ سے حسن بھیجا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور قبلہ حسن جو لفظ ہے یہ مشتق ہے حسن سے بھی اور احسان سے بھی. ماشاءاللہ. بے شک. امام حسن مجتبیٰ جیسا حسین بھی کائنات میں کوئی نہیں, اور اس خان وادے جیسا احسان کرنے والا بھی اس کائنات میں کوئی. صحیح بات. صحیح بات. پیر صاحب بہت بڑا خاندان ہے, اور اس خاندان سے بڑا خاندان ہو نہیں سکتا. جس طرح چراغ صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ اتنا ان کے جو نسب ہے یہ باپ کی طرف سے چلتا ہے, لیکن اس خاندان کو کائنات میں دنیا جب سے بنی ہے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ امت کے دو فریقین کے درمیان صلح بھی کرائے گا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے اپنی جو سب کچھ تھا آپ کے پاس, آپ کی جو بادشاہت کہہ لیں, جو امارت کہہ لیں, اس کو چھوڑ دیا اور امت کے درمیان تفریق نہیں ہونے دی, یعنی قتل و غارت سے امت کو بچایا. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے امام حسن کے اوپر کہ اللہ پاک نے امام حسن علیہ السلام کو اس کام کے لیے بھی چنا, منتخب کیا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ماشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, آپ کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر جب ہم کسی بھی بڑے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلالی خون والے ہیں. تو آج جب ہم یہاں آپ کی ذات کو سلام پیش کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی برکت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. ہم نے بروز قیامت کریم آقا کی شفاعت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. ہم تو دنیا میں بھی, میرا اپنا بلیو ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دوست بنائیں تو اس کو جنت کا ساتھی بنا لیں, اور خدا نخواستہ اگر کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا تو دعا ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ اس بندے سے یا اس بندے سے دوستی ہی نہ کرانا جو جنت کا ہمارا ساتھی نہ بن سکے. پھر صاحب حضرت امام حسن کی جو تعلیم و تربیت ہے اس پہ کوئی روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ کا جو خاندان ہے بڑا مقدس ہے, اور اس سے بڑی تربیت والا کوئی خاندان, کوئی گھرانہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ پیر صاحب, آپ کی جو شخصیت ہے اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں, ایک پہلو نہیں ہے. اس میں آپ کی تربیت بھی آتی ہے, اس میں آپ کا تقویٰ بھی آتا ہے, اس میں جو کچھ آپ نے اپنے خاندان سے سیکھا. اور سکھانے والے دیکھیے کہ آقا دو جہان ہیں, سید علی المرتضیٰ ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اللہ اکبر. تو اتنی بڑی ہستیاں جب تربیت کرتی ہیں تو پھر ایسے شاہکار بنتے نہ ہیں. آپ جیسی ماں, نہ آپ جیسا باپ, جی, نہ آپ جیسا نانا, پھر ایسے شاہکار بنتے ہیں. تو آپ کے کئی لقب آپ کو ملے, تو اس میں سے ایک لقب آپ کا ذکی ہے جس کا مطلب ہے طہارت. تو آپ نے
اپنی طہارت کی وجہ سے آپ مشہور تھے، اپنی طہارت کی وجہ سے، تو آپ کو پھر یہ زکی کا لقب ملا۔ اس کے بعد آپ کا لقب تھا تقی، جو کہ تقوی سے ہے۔ جی آپ کا تقوی اتنا مشہور تھا تو اس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا۔ تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کا جسم کانپنے لگ پڑتا تھا، اللہ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو جاتا تھا جب آپ نماز کے قریب جایا کرتے تھے۔ تو آپ یہ فرماتے بھی تھے کہ ہر مسلمان کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، جب اللہ کے حضور آپ پیش ہونے جائیں تو آپ کی جو طبیعت ہے اس میں اس انداز سے آپ نے پیش ہونا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ کسی بڑے افسر کے سامنے جب ہم پیش ہونے جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا سنوارتے ہیں، بڑا سجاتے ہیں، اور اپنے اندر بڑی ایک عاجزی اور بڑا ایک طریقہ لاتے ہیں کہ ہم نے اس انداز سے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب اس دنیا کے مالک کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہوں تو پھر آپ کا انداز اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی شان والے کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں، تو وہ ڈر اور خوف آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے آپ خشوع و خضوع کے طریقہ کار کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ صبح فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ طلوع آفتاب تک اپنے مصلے پر بیٹھ کر اللہ آپ طلوع آفتاب کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سارا دن آپ وہیں پر ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیغام دیا کہ ہر وقت خوف خدا کو اپنے سامنے رکھو، اللہ اکبر، اور ہر وقت جو ہے اس کا خوف، اس کا خیال اپنے دماغ میں رکھو کہ وہ ذات ہے اور اس ذات کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ اور یہ جو دھیان ہے اس کا بڑا تعلق ہے۔ حضرت میراں بھیک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، جی وہ فرماتے ہیں کہ بھیک فقیری دور جل پن ہر سے سیکھ، بھیک فقیری دور جل پن ہر سے سیکھ، مکھ سے سخی سے بات کرے اور دھیان گگریا بیچ۔ واہ واہ، اس کا کوئی ہمیں خلاصہ بھی بتا جی، اس کا خلاصہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فقیری سیکھنی ہے نا تو وہ جو پانی بھرنے والی عورتیں جو سر پر گھڑا رکھ کر میلوں سفر کر کے جاتی ہیں نا، واہ واہ، ان سے فقیری سیکھو۔ پانی بھرتی ہیں اور احتیاط سے چلتی ہیں۔ جی، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے سیکھیں فقیری۔ وہ کیسے؟ کہ وہ جب پانی بھر کے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ مکھ سے سخی سے بات کرے اور دھیان گگریا بیچ۔ وہ باتیں تو ادھر ادھر کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ کہیں پانی گر نہ جائے۔ اللہ اکبر، تو معمولات میں بھی ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ ہم اگر جہاں کہیں پھر رہے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے وہ اس ذات کی طرف ہونا چاہیے، کیا بات، کہ کیا اس بات۔ ذات کی طرف سے ہمیں دھیان سر ہٹنا مجھے نہیں۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ ذرا ایڈ کریں، میں ابھی آپ سے تفصیل سے بات بھی کرنی ہے۔ قبلہ پیر صاحب، جیسے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تربیت کے حوالے سے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقفے میں ٹائم تھوڑا ہے جی، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار ہے۔ آپ نے روایت تو سن رکھی ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں، خواب میں فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ تو حضور نے پھر تعبیر فرمائی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ میرا نواسہ آنے والا ہے، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے، اس کو سب سے پہلے تم اپنی گود میں لو گے۔ اللہ حضرت ام فضل اپنی گود میں لیتی ہیں، اور حضرت ام فضل نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دودھ بھی پلایا، جی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں لے کے حاضر ہوں۔ جیسے حضور کی گود مبارک میں ڈالا تو چونکہ بچپن تھا، امام حسن مجتبیٰ نے پیشاب کر دیا۔ اللہ اکبر، اب حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے یوں تھپکی دی جیسے بچے کو کرتے ہیں، جی جی، کیا یوں کیا تھپکی آپ نے؟ دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام فضل اللہ تجھے خیر کرے، تو میرے بچے کو تکلیف دے رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہی لاڈ ہوتا ہے، اور بلکہ یہ اس وقت کا جو نانا ہوتا ہے وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عظمتیں ہیں، یہ رفتیں ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک لکھا ہوا کلام سنتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اویس رضا صابری صاحب سے کہ ہمیں کلام سنائیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آپ نے امام حسن علیہ السلام کی شان میں لکھا ہوا کلام سنا، اور آپ دوبارہ ہم اپنے علماء کے پینل طرف جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ الامین اکیڈمی میں روزانہ کی بنیاد پر سحری کا اور افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ کل ماشاءاللہ ذوالفقار راحت صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ شعیب بن عزیز صاحب سے، عدنان ملک صاحب تھے، اسلام بٹی صاحب سے،
عبداللہ ملک صاحب تھے، جی اے خان ایڈوکیٹ صاحب تھے، اور سارے دوست وہاں موجود تھے، صوفی ارشاد صاحب، صوفی خالد ارشاد صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو تمام دوستوں نے بڑا اچھا محسوس کیا کہ باہر افطاری ہو رہی ہے اور بڑا وسیع انتظام ہوتا ہے، دوست آتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ہے یا مالک الملک، یا مالک الملک، سلطنت و حکمرانی کا مالک۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو بزنس میں کامیابی چاہتے ہیں، اور ساتھ وہ دیہاتی لوگ، وہ مویشی پال لوگ جو جانور پالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانور دودھ کم دیتے ہیں، تو صوفیہ نے، اسلاف نے کہا ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کا ورد کرے گا، اور میں 313 کا لفظ یوز کرتا ہوں کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کا عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو جانور ہیں وہ دودھ زیادہ دیں گے، جانور آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ یہ وظائف ہمیں شہروں میں بیٹھ کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو عجیب لگتا ہے، لیکن یہ دیہات کے لوگوں کا یا جو شہری لوگ اس بزنس سے منسلک ہیں ان کو اس وظیفے کی برکت کا احساس ہوگا، یہ کتنا اہم وظیفہ ہے۔ جی پیر صاحب، ہم بات کرتے ہیں آپ کے اخلاق کے اوپر۔ آپ کا اخلاق اعلیٰ ہونا تھا کیونکہ تربیت بہت بڑی تھی، گرانہ بہت۔ اگر ہم امت کو آپ کی سیرت سے یہ سبق سیکھنا ہو کہ ہمیں اپنے کردار، اپنے معاملات کو درست کرنا، تو کیسے امام حسن نے ہماری تربیت، ہم تو اپنی تربیت کرائیں گے ان سے۔ بے شک جی قبلہ، جیسے ابھی قبلہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح سے آپ کو گھٹی دی گئی، تو اس گھٹی میں ہی جو ہے وہ اخلاق حسنہ بھی آ گئے، تربیت میں بھی آئے، اور یہ تو خاندان ہی ایسا ہے، پاک خاندان ہے، تو وہ گھٹی میں ہی آپ کو اخلاق حسنہ بھی ملے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کہیں سے گزرتا ہوں اور کوئی برا بھلا کہتا ہے مجھے، تو میں اس وقت یہ گمان کر لیتا ہوں کہ علی نام کے تو اور بھی بہت لوگ ہوں گے، تو ضروری تو نہیں یہ علی میں ہی ہوں کیا بات، جس کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اگنور کرنے کا سب سے بڑا فارمولہ۔ جی، تو یہ اس انداز سے تربیت فرمائی مولا علی نے، کہ یہ تربیت دی کہ جب آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ اس وقت یہ سوچیں کہ اس نام کے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تو ضروری تو نہیں یہ میں علی میں ہی ہوں۔ تو اس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی اپنی اولاد کی۔ اور پھر جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ یہ انداز ہیں کہ آقا کریم نے بھی یہ ہمیں درس دیا کہ آپ نے دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، دشمنی کا جواب محبت سے دینا ہے۔ تو جب آپ کسی دشمنی کا جواب محبت سے دیتے ہیں تو پھر اس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور ایک پنجابی نعت کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ گالیاں سن کے دیندے رہے نے دعا، گالیاں سن کے دیندے رہے نے دعا، میں نہیں ایسا کتے بھی صبر ویکھیا۔ واہ سبحان تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال ایک انداز ہے کہ ایک انسان آپ کو گالی دے رہا ہو اور آپ اس کا جواب محبت سے دے رہے ہوں۔ اور اسی طرح سے قبلہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی بڑی مشہور نعت ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ سنگ زنوں میں گھر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، سنگ زنوں میں گھر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، دشتے بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا۔ ماشاءاللہ۔ تو ایسے ایسے جو آپ نے منظر دیکھے تو اس میں بہت کچھ ہوا، لیکن آپ نے جواب اس کا محبت کے ساتھ دیا۔ وہ کہتے ہیں جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے جی، پھر گالی کا آغاز ہو جاتا ہے، گالی کا یعنی آغاز کہ ہو جاتا کم علم، کم ظرف جو لوگ ہیں وہ گالی دیتے ہیں۔ جی جی۔ تو پھر جب اس طرح کی تربیت ہوتی ہے، اور آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بیان فرمایا کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ کے جو چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کو زہر کس نے دیا، تو آپ نے پھر اس کا جواب اسی انداز سے دیا کہ میں نے اس کا حساب اللہ پر چھوڑ دیا ہے، کہ وہ یہ ایک حسن اخلاق کا ایک طریقہ ہے کہ ایک نے آپ کو زہر دیا ہے، آپ اس کا نام بھی بتانا گوارا نہیں فرما رہے۔ اور جو آپ نے اس سے پہلے ذکر فرمایا کہ جو دو گروہوں کے درمیان جس طرح سے صلح آپ نے فرمائی، اور آپ نے اپنا حق دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ خاص مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے یہ سب کر رہا ہوں تاکہ جو مسلمان ہیں اپنی جان اور مال سے محفوظ رہیں، اور اگر یہ میرا حق ہے تو میں اپنا حق دے رہا ہوں، اگر یہ حق ان کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق ان کو دے دیا۔ اللہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کو، اپنے مقام اور مرتبے کو ڈرا کسی کرنا کے بڑا لیے، مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی کے لیے سب کچھ دے دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حسن اخلاق کی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔
جی پھر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی خلافت کا ذکر ہو جائے، آپ کے جنازے کا ذکر ہو جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 40 ہجری رمضان المبارک میں سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ نے مسند خلافت سنبھالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی، لیکن چونکہ آپ تاریخ کے اوراق الٹ پلٹ کے دیکھیں تو جو ہے آل رسول کے لیے، مولا کائنات کے لیے اور پھر امام حسن مجتبیٰ کے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو 6 ماہ یہ حکومت چلی، ربیع الاول 41 ہجری میں صحیح، آپ نے وڈرا کر دیا، ریزائن کر دیا۔ لیکن جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، 40,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی، تو آپ چونکہ آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے، آپ نے ایک شرط پہ بیعت لی تھی۔ فرمایا کہ میں اگر صلح رکھوں گا تو تم بھی صلح رکھو گے، میں اگر جنگ کروں گا تو تم بھی جنگ کرو گے۔ تو آپ نے چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی تھا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، جی 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 بالکل، اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے تخت کو ٹھوکر مار دی، اللہ اکبر، چھوڑ دیا، پاؤں کی ٹھوکر مار دی اور مسلمانوں کو خون ریزی سے بچایا۔ میں کہتا ہوں سر، اس سے ہٹ کے بھی اس سے بڑی سخاوت کی مثال آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ، اور پھر دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کرسی چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، ہاں، مگر امام حسن مجتبیٰ نے فقط اس وجہ سے تخت چھوڑ دیا، مسلمانوں کو خون ریزی سے بچا لیا۔ اور پھر بقیہ ایام جو ہیں آپ نے وہ مدینہ المنورہ میں عبادت میں گزارے، لوگوں کی خدمت میں، دین اسلام کی خدمت اور اطاعت میں۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ اہل اسلام میں آپ سید الاسخیاء کے لقب سے جانے بے جاتے ہیں۔ شک، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کئی بار اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر جو ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ایون یہ بھی فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا جوتا تھا تو ایک پاؤں رکھ لیا جوتے کا اور ایک جو ہے اس کو صدقہ کر دیا، اللہ، موزے تھے دونوں پاؤں کے، ایک موزہ رکھ لیا اور دوسرا صدقہ کر دیا۔ ہاں، اور قبلہ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گھٹی سے سخاوت ملی تھی۔ جی آپ کے پاس جو بھی شخص آیا، جس نے جتنا مانگا، آپ نے پوچھا نہیں کہ کتنا چاہیے، بلکہ کسی شخص نے آپ کو کہا کہ آپ سے جو بھی آپ کے مانگتا ہے، آپ نے کبھی سائل کو خالی نہیں بھیجا، محروم نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ میں بھی کسی بارگاہ کا سائل ہوں، صحیح، میں بھی کسی بارگاہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور جھولی پھیلاتا ہوں۔ تو اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے مانگنے کی عادت ڈال رکھی ہے، تو جب وہ مجھ پر اپنا دروازہ نہیں بند کرتا تو میں مخلوق پر اپنا دروازہ کیوں بند سبحان اللہ، سبحان اللہ، کروں؟ اور فرمایا مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے، دینے والا دے رہا، میں لٹانے والا لٹا رہا، اور فرمایا مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کسی سوالی کو یہاں سے خالی لوٹا دوں تو اس بارگاہ کی عادت بھی بدل نہ جائے میرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ خواتین حضرات، ظاہر ہے یہ پاک ہستیاں، ان کا جتنا بھی ذکر ہم کریں کم ہے اور ٹائم کی قلت ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اصال ثواب پیش کرنا ہے، آپ کی خدمت میں نیاز پیش کرنی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے پھر جب آج 15واں روزہ افطار کرے تو آپ نے افطار کے موقع کے اوپر آپ کے جو مقامات ہیں اس میں جو مزید مرتبے کی بلندی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور آخر میں آج ایک شعر میں نے آپ کو سنانا ہے، شعیب بن عزیز صاحب کا شعر ہے، اب اداس پھرتے ہو شاموں کی سردیوں میں، اب اداس پھرتے ہو شاموں کی سردیوں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو